चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, सुनते हैं। और आज भी इंशाअल्लाहुल करीम हमारे सेगमेंट्स होंगे जिनके ज़रिए हम कुरानी मालूमात हासिल करेंगे। बयान नुज़ूल सेगमेंट होगा जिसमें हम आयत का शान नुज़ूल सुनेंगे और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कुरान पाक में जो बयान की गई वो भी हमें पता चलेगी। और एक वाक़या सेगमेंट भी होगा, मैसेज ऑफ कुरान सेगमेंट भी होगा, तिलावत भी होगी, नात शरीफ भी इंशाअल्लाहुल करीम सुनेंगे। इतनी सारी चीज़ें हमारे प्रोग्राम में हैं और आप हमारे साथ शामिल ना हों तो ये अच्छी बात नहीं होगी, बल्कि आपने भी हमारे साथ आखिर तक शामिल रहना है। इंशाअल्लाहुल करीम बहुत कुछ नया पता चलेगा। हमारे साथ सैयद वक़ार शाह साहब मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं हम। जज़ाकल्लाहु खैर। आप खैरियत से हुज़ूर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं बापू? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए अब पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ने की एक प्यारी सी फजीलत बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभानअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम दुरूद पाक भेजते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। हम जो दुरूद पाक पढ़ रहे हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, पहुंचाया जाता है। सोचे हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं, है ना। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया जा रहा है। चाहे हम कहीं भी पढ़ रहे हैं, हम चाइना में बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो भी दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच रहा है। मिस्र में कोई दुरूद पाक पढ़ रहा है तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच रहा है। पाकिस्तान में कराची में कोई पढ़ रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच रहा है। किसी भी जगह आप दुनिया में हैं, किसी भी गांव में हैं, किसी भी शहर में हैं, किसी भी मुल्क में, किसी भी सूबे में हैं, आप जहाँ पर भी हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं तो वो अल्लाह पाक की रहमत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच रहा है। हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहें। इंशाअल्लाहुल करीम वो दुरूद पाक नबी पाक तक पहुँचता रहेगा और हमें बरकतें मिलती रहेंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, पारा 6 सूरह निसा की आयत नंबर 148 यानी कि 148 की हमने तिलावत सुनी है और ये छठे पारे की पहली आयत भी है। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बुरी बात का ऐलान करना अल्लाह पसंद नहीं करता मगर मज़लूम से, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत सुनी, आपको तर्जमा भी
بیان کر دیا ہے۔ اب آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ الکریم پیاری سی نعت شریف سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب کیسے کھینچوں میں، مدینے کی جانب کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کے بے پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کے بے پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا
چوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی۔ میمونِ ابرار ہوگا یہاں کس لیے، میمونِ ابرار ہوگا یہاں کس لیے، میرا سارا ساسا مدینے میں ہے، میرا سارا ساسا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے سیوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے! شاذب بھائی نے بہت پیارے انداز میں بہت پیارا کلام پڑھا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو مدینہ طیبہ کی باادب حاضری عطا فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے نہایت اہم سیگمنٹ کا، معلوماتی سیگمنٹ کا۔ اس سیگمنٹ سے انشاءاللہ الکریم آپ کو قرآن پاک کے پیغامات پتہ چلیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ جی پیارے بچوں، میسج آف قرآن یعنی قرآن پاک کا پیغام ہم سنیں گے۔ تلاوت آپ نے سن لیا اور ترجمہ بھی سن لیا، تو کچھ تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ گھر میں ہم کسی کے جائیں تو کیا انداز ہونا چاہیے، کیا اس کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں ہر کام کرنے کا درست طریقہ بتایا، کیا بات! ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک آپ دیکھیے قرآن کریم اللہ پاک کی کتاب ہے نا، اللہ پاک کا کلام ہے، اس میں ہمیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جائیں تو کس انداز سے ہم نے جانا ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ
تو بھی ان میں داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ اب کسی کے اگر ہم گھر جائیں اور گھر میں اگر کوئی نہیں ہے تو ایسے ہی گھستے چلے آئیں، چلو بھائی دیکھ کے آ جائیں، چیکنگ کر لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم گھر میں جب ہی جا سکتے ہیں جب ہمیں اجازت مل جائے۔ اچھا، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ، کسی کے ہم گھر گئے، اب ہم نے اجازت لی کہ بھئی آ جائیں ہم آپ کے گھر میں، اور انہوں نے کہا نہیں بھائی واپس جاؤ، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو گیٹ کھول گیا ہے، میں پوچھ رہا ہوں تم سے اور تم نے کیا کہہ دیا؟ واپس جاؤں؟ کہ واپس جاؤں؟ کیوں جاؤں؟ یا کیا بتایا؟ اگر وہ کہہ دے کہ بھئی واپس لوٹ جاؤ، میں ابھی آپ سے نہیں مل سکتا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے ہیں، طریقہ بتایا گیا ہے، درست وے بتایا گیا ہے، رائٹ وے بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے گھر جانا چاہیے۔ جیسے ہم کسی کے گھر جائیں اور گھر میں اجازت دینے والا کوئی موجود نہ ہو تو ہم اندر داخل نہیں ہو جائیں گے۔ اچھا، اور جب تک ہمیں اجازت نہیں ملتی، اور اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود ہے اور اس نے اجازت نہیں دی، کہہ دیا واپس چلے جاؤ، تو ہم نے واپس آ جانا ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور ہم نے ایک دفعہ نوک کیا، ٹھیک ہے، ایک تو نوک کرنا ہے ہم نے، نوک مینز کھٹکھٹانا، آج کل بیل ہوتی ہے، تو ایک دفعہ آپ نے بیل دی، کوئی آنسر نہیں آیا، چلے بھائی دوسری دفعہ تھوڑی دیر بعد انتظار کر کے بیل پریس کر دی، دبا دی، بیل دے دی، تو دوسری دفعہ بھی کسی نے رسپانس نہیں دیا۔ اب تیسری دفعہ بھی آپ نے کوشش کر لی، تھوڑا یہ نہیں کہ ٹان 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 3 بجے آ ہی نہیں رہا بھائی، ٹھیک ہے، تھوڑا آرام سے اطمینان سے، محلے والے باہر آ گئے ہیں، دیگر گھروں والے۔ کیا ہو گیا بھائی، پڑوسی آ گئے، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا بھائی، تو خیر آرام نہ، آپ 3 دفعہ مطلب یہ کہ وہ رسپانس نہیں دے رہے، تو اب کیا کریں بھائی؟ گھر آ جاؤ بھائی، نہیں مل رہا، وہ کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو گھر پہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم زبردستی کسی کے گھر میں گھسیں گے نہیں، نہ یہ طریقہ ہو کہ بیل پہ ہاتھ رکھی تو حضرت ہاتھ ہٹانا بھول گئے، یہ طریقہ بھی نہیں، یا ایسے کھٹکھٹا رہے ہیں، اچھا بیل نہیں ہے تو دروازہ، بیل نہیں، بیل سے وہ دل بھر گیا، اب خیال ہوا یار لائٹ تو ایسا نہیں، لائٹ ہی نہیں ہے، ہم بیل دیے جا رہے ہیں، تو ہم نے کھٹکھٹانا شروع کیا۔ اچھا پھر کھٹکھٹانے میں بھی یار یہ ہلکا کھٹکھٹا رہا ہوں، وہ قریب سے اٹھایا پتھر، اور پھر دھاڑ 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 دھاڑ، بھائی آپ کسی کو کھٹکھٹا کے باہر بلا رہے ہیں، کوئی قبر سے مردہ، بات سمجھ آ رہی، مردہ نہیں اٹھا رہے آپ، بلکہ زندہ کو آپ ملنے گئے ہیں اور اس کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے مل لے، تو آپ اس کو شرافت سے اچھے انداز سے نوک کریں گے، کھٹکھٹائیں گے، بیل دیں گے، رسپانس ملا ٹھیک ہے، نہیں ملا چلے جائے بھئی، ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے اس سے اسی وقت ہر صورت میں مل کر جانا ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کے آداب بتائے نا شریعت نے، طریقہ بتایا درست، تو ہم اس کو فالو کریں گے تو سکھ میں رہیں گے، اور اگر اسے فالو نہیں کریں گے تو پھر پریشانیاں ہوں گی۔ تو ہمیں جو ہے وہ اچھے انداز سے کسی سے ملنا چاہیے، کسی کے گھر جانا چاہیے۔ تو یہ اچھا 3 دفعہ کا جو ہم نے بتایا، 3 دفعہ نوک کرے یا 3 دفعہ بیل دے، تو یہ بھی شرط نہیں ہے کہ 3 دفعہ ہی، اگر آپ کو 1-2 دفعہ میں بھی فیل ہوتا ہے یار نہیں کوئی ہے نہیں شاید، تو چلے جائیں، واپس چلے جائیں، بعد میں مل لیجئے گا، اسی وقت ایسی کیا آفت آ گئی کہ آپ نے مل کے ہی جانا ہے اور اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک درست طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ ترجمہ، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ جی بچوں، اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30، اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ تو کسے حکم دیا جا رہا ہے؟ مردوں کو، اور ہم کون ہیں؟ اور مرد ہیں بچے، تو بچے ہیں نا، لیکن خیر عمل ہمیں بھی اس پہ کرنا ہے، کیونکہ بچے ہمیشہ بچے رہیں گے، بڑے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے نا۔ ماشاءاللہ ہمارے دیکھیں نہال بھائی چھوٹے سے آئے تھے مدنی چینل پہ ہی، جو پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ماشاءاللہ اللہ پاک اور ترقی عطا فرمائے۔ تو جو چھوٹے ہوتے ہیں انہیں بھی بڑا ہونا ہوتا ہے، تو چھوٹے سے عمل کریں گے تو بڑے تک انشاءاللہ اور مضبوط ہو جائے گا نا۔ تو ہمیں اپنی نگاہیں کیسی رکھنی چاہیے؟ نیچی، جیسے چل رہے ہوں،
باہر چلتے ہیں تو چلتے ہوئے کوشش کریں نگاہیں کہاں رکھیں؟ نیچی، کیونکہ کچھ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں دیکھنے والی نہیں ہوتی ہے. جب بچے ہیں چھوٹے ہیں تو ان کے لیے ظاہر تھوڑی رعایت ہوتی ہے، لیکن انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عمل کریں. اور جیسے جیسے بڑے ہو جائیں گے تو پھر خاص طور پر پردہ سنا ہے نا، کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، کچھ ہوتی ہیں جنہیں دیکھ نہیں سکتے. تو اور جو نہ دیکھنے والا ہے وہاں ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے. تو کوشش کریں کہ بچپن سے ہی، اور خاص طور پہ اب تھوڑے تھوڑے تو بڑے ہو رہے ہیں بچے، ایک بالکل چھوٹے ہوتے ہیں ننھے سے، وہ تو گود کے، تو ان کی بات اور ہے. اب آپ گود والے تو نہیں ہیں نا بھائی، ہمارے پاس گود والے تو پروگرام ہی نہیں دیکھ رہے ہوں. تو بڑے جو تھوڑے سے اور بڑے ہو چکے ہیں، تو اس لیے آپ کوشش کرنی چاہیے. جیسے خاص طور پہ یوں کہہ لیں 10 سال کے ہو رہے ہیں، 9 سال کے، اور پھر اس سے 11-12 سال کے، تو انہیں تو اور تھوڑا سا پھر پیچھے ہونے کا حکم ہے خاص طور پہ. تو جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے اس میں خاص طور پہ اس میں نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے حکم بڑھتا جائے گا. اور جب بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو پھر تو جو پردہ کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. اور ویسے بھی کوشش کریں، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنا. تو اس کی ایک عادت بنائیں گے نا تو یہ پھر عادت بنی رہے گی. اگر ایک ہوتا ہے نا دیکھتے رہنا ادھر ادھر ہر وقت پر، تو پھر یہ نگاہوں کی حفاظت، اور جہاں نہیں دیکھنا وہاں سے بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو جس کی انداز ہوتا ہے نیچے نگاہیں رکھنے کا، اس کے لیے بچنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. تو یہ جو پردے کے احکام ہیں، پردے کے احکام کہ ہم نے کہاں دیکھنا ہے، کہاں نہیں دیکھنا، اسی طرح کیا چیز ہم کھول سکتے ہیں اور کیا چیز ہمیں چھپا کر رکھنا ضروری ہے، تو یہ ہمیں کس نے بتایا؟ قرآن اور حدیث نے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے احکامات دیے ہیں، اللہ پاک نے خود اس سے متعلق احکامات دیے ہیں. تو اس پر فالو کرنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اسی طرح بچیاں بھی دیکھتی ہوں گی، پروگرام دیکھتی ہیں، تو ان کے لیے بھی ہے کہ بھئی بچیوں کو بھی جو پردہ کرنا ہے، ابھی تو چھوٹی ہیں تو تھوڑا کم، جب وہ بڑی ہو جائیں گی تو پھر زیادہ کرنا ہوگا. تو یہ سارے کام ہمیں بتائے گئے ہیں، شریعت نے ہمیں بتائیں، تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے پیغامات ہم نے سنے، اور وقار شاہ صاحب آج میں غور کر رہا تھا کہ جہاں قرآن پاک نے ہمیں حلال و حرام کے احکامات بیان کیے ہیں، جہاں ہمیں بتایا کہ بھئی یہ کریں گے تو ثواب ملے گا، یہ کریں گے تو گناہ ملے گا، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے ہمیں سوشل مینرز بھی سکھائے ہیں. کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اس کا کیا انداز ہے، یہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا. آج ہم نے سنا نا پیغام، قرآن پاک نے ہمیں دینی احکامات بیان کیے ہیں، حلال و حرام کا بتایا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک نے ہمیں سوشل مینرز بھی سکھائے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسی اپنی زندگی بسر کرنی ہے، قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے. اسی لیے ہم ایک جملہ کہتے اور سنتے ہیں کہ قرآن پاک مکمل ضابطۂ حیات ہے نا. قرآن پاک یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی کہ حیات کا، ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے. یعنی اس میں سارے اصول، سارے قوانین، سارے قواعد ہمیں بتا دیے گئے ہیں. اب ہمارا کام ہے کہ ان کو فالو کریں. جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں سے رک جائیں، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم کامیابی حاصل کر لیں گے. سمجھنا بھی ہے. تو یہ آپ نے بات کی ہے، میرے بھی ذہن میں آ رہی تھی، آپ نے اچھا ہوا اس کی طرف توجہ دلائی. جو لفظ یوز کیا جاتا ہے اب تو خیر تھوڑا مشکل ہو گیا، لیکن سیر ہے بچے بڑے سبھی دیکھتے کہ ساری چیزیں بھی قرآن نہیں، یہ اتنی جامع کتاب ہے. کوئی بھی بک ہوتی ہے آپ کی، سائنس کی ہے تو سائنس کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، میتھ کی ہے تو میتھ کی، لیکن قرآن وہ ہے آپ پڑھیں گے، سنیں گے. یہ ہمارا پروگرام بھی، اس کے علاوہ بھی مدنی چینل پہ جو پروگرامز آتے ہیں تو وہاں آپ کو بتایا جا رہا ہوگا بھائی تجارت کرنی ہے، آپ نے شاپ پر بیٹھے تو کیا چیزیں آپ نے پیش نظر رکھنی، یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. ابھی گھر میں آنے جانے کی ہم نے بات سنی تو یہ بھی ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے. پردے کے احکام سے متعلق باتیں ہیں تو وہ بھی اچھا، اور ملکی معاملات جو ہوتے ہیں، جنگ وغیرہ کے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہوتا ہے. یعنی ساری چیزیں قرآن پاک بتا رہا ہے. اب دیگر بکس تو ہم پڑھتے ہیں، قرآن کتنا پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس اینگل سے. ثواب کے لیے آپ نے پڑھ لیا جی، تیجا ہے، سوئم ہے، اور کیا کیا ہے، اس میں پڑھ کر چلے گا ٹھیک ہے، لیکن اس کو ڈیٹیل سے سمجھے گا کون؟ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہم پہ پتہ چلے گا بھئی یہ تو ایسی کتاب ہے کہ گھر میں آنے جانا بھی بتاتا ہے، نگاہوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے یہ بھی بتاتا ہے، توحید کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں یہ بھی بتاتا ہے، نبی پاک کے بارگاہ کے آداب کیا ہیں وہ بھی بتاتا ہے، پرانے واقعات نبیوں کے قرآن پاک وہ بھی بتاتا ہے، اور آنے والے حالات کیا ہیں جو قرآن سمجھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، تو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن وہ بھی بتاتا ہے. سبحان بس اللہ. قرآن سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ فائدہ حاصل ہوگا. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک ہمیں پڑھنا بھی ہے، سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. اور جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ صرف اتنا کریں کہ آپ کڈس مدنی چینل غور سے دیکھ لیں.
پابندی کے ساتھ دیکھیں، ہمارے پروگرامز دیکھیں. قرآن ٹائم، اس پروگرام کو تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف قرآنی باتیں ہوتی ہیں، قرآنی پیغامات ہم سنتے ہیں، قرآنی واقعات سنتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر پر بات ہوتی ہے. تو انشاءاللہ الکریم آپ کو قرآنی معلومات اکٹھی ہوتی رہے گی. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 52 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے، ہر ایک کو کبھی نہ کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، تو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پکا کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. آئے بچوں، اب ان آیت کے شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں، جب سورہ نجم نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام میں آیتوں کے درمیان وقفہ فرماتے ہوئے بہت آہستہ آہستہ یعنی ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت فرمائی، تاکہ سننے والے غور بھی کر سکیں اور یاد کرنے والوں کو یاد کرنے میں مدد بھی ملے. اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ پڑھ کر پہلے کی طرح وقفہ فرمایا تو شیطان نے کافروں کے کان میں اس آیت سے ملا کر 2 الفاظ ایسے کہہ دیے جن سے جھوٹے معبودوں کی تعریف نکلتی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر یہ حال عرض کیا تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی. تو اس موقع پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ نے سنا آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا، یعنی کہ آیت کے نازل ہونے کی وجہ، اور ہمیں پتہ چلا کہ کیا واقعہ چل رہا تھا، کیا بات ہو رہی تھی کہ یہ آیات نازل ہوئیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس اگلے سیگمنٹ میں ہم ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. Quran time, Quran time, Quran time. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآنی واقعہ، اور قرآن پاک میں بیان کردہ ایک واقعہ بڑے تفصیل سے انشاءاللہ آج ہم سنتے ہیں. اور یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 مبلغین کا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی، اور ان کے کتنے مبلغ؟ 3 مبلغ. مبلغ سمجھ لیں دعوت دینے والے. تو یہ 3 مبلغ تھے. ان کا کیا واقعہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شہر انطاکیہ میں، کون سے شہر میں؟ انطاکیہ. ہاں، انطاکیہ میں اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغین کو دین کی تبلیغ کے لیے اس شہر میں بھیجا. ٹھیک ہے جی، انطاکیہ میں بھیجا. کن کو؟ اپنے حواری یعنی ان کے جو ساتھ ہوا کرتے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اس میں سے کتنوں کو بھیجا؟ 2 کو. کہاں بھیجا؟ انطاکیہ. ان میں سے ایک کا نام تھا صادق اور دوسرے کا نام مصدوق. صادق اور مصدوق، یہ دونوں گئے جی. اچھا، اب یہ دونوں حضرات شہر میں پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے، بکریاں چرانے والا ہوتا ہے نا، اس سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی. جن کا نام تھا حبیب نجار. کیا نام تھا؟ حبیب نجار. کون تھے یہ؟ بکریاں چرواہے، بکریاں چرا رہے تھے. ان کی ملاقات ہو گئی مبلغین سے. اچھا، سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے، مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں. کون ہیں؟ مبلغین ہیں. اور اس شہر والوں کو توحید اور اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. تو بچوں، حبیب نجار نے کہا آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے،
کوئی نشانی بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ اللہ پاک کا ہی پیغام لے کر آئیں، اس کی کوئی نشانی ہے، کوئی علامت ہے آپ کے پاس؟ تو ان مبلغین نے کہا جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور پیدائشی اندھوں کو اللہ پاک کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیدائشی اندھا سمجھتے ہیں؟ پیدا ہی اندھا ہو، آنکھیں ہی نہیں ہیں، آنکھیں تھی خراب ہو گئی، وہ تو چلے پھر علاج ہو گیا، وہ پیدائشی اندھا ہے۔ خیر، یہ سن کر حبیب نجار نے کہا میرا ایک لڑکا کافی دنوں سے بیمار ہے، کہ آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ دونوں مبلغین نے کہا جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ اب بچوں جیسے ان دونوں مبلغین نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بات ہے، یہ خبر جو ہے بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ کس کی طرح پھیل گئی؟ بجلی کی طرح۔ بجلی کیسے ہوتی ہے؟ لائٹ گئی ہوئی ہوتی ہے نا، ایک دم ایک ساتھ لائٹ آتی ہے تو سارے گھروں میں آ جاتی ہے نا تیزی سے، یہ نہیں ایک گھر میں آئی، دوسرا آئی، تیسرا آئی، آرام سے آتی ہے ایک دم سے ساری۔ حالانکہ جب لائٹ کا بٹن دبائیں تو فوراً ہاں، لائٹ جل جائے۔ لائٹ آپ نے کھولی تو جتنی لائٹیں ہیں بٹن آن کیا تو ساری ایک ساتھ جل جائیں گی، تھوڑی ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ تو خیر تیزی سے، ایسی حیرت انگیز ہے نا، ایسے ہاتھ پیرا صحیح ہوگا تو سارے شہر میں پہنچ گئی خبر۔ وہ اب تو سارے مریض کہیں اور جانے کے بجائے بھائی یہ تو صحیح ہے، ہاتھ پیروں ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو سارے وہاں آنا شروع ہو گئے۔ اچھا، اب اس شہر کا جو بادشاہ تھا وہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے بنایا وہ نہیں ہوتے، ان کی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے۔ خیر، وہ ان دونوں مبلغین کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ کیسا ہو گیا؟ لال پیلا ہو گیا۔ ہاں، لال پیلا مطلب بڑا غصہ اسے آیا، اور اس بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں مبلغین کو گرفتار کر کے 100 کوڑے لگا کر جیل میں قید کر دیا۔ 100 کوڑے لگا کر جیل میں قید کر دیا۔ خیر، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار، حواری مطلب ساتھی، آپ کے ساتھی، جو آپ کے ساتھ ہوتے تھے نا، جیسے ہمارے پیارے نبی کے جو ساتھ ہوتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابی، صحابی، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے انہیں کیا کہتے تھے؟ حواری۔ ٹھیک ہے، تو حواری سن کے پریشان نہیں ہو، آسان مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون؟ شمعون کو انطاکیہ شہر بھیجا۔ کون سے شہر بھیجا؟ تاکیہ۔ ہاں، جس کی طرف بات ہو رہی تھی نا کہ 2 مبلغ آئے تھے، اب وہاں تیسرے آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ حضرت شمعون۔ اچھا، وہ آئے اور آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ اس دربار نے، بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ مبلغین کو کوڑے لگا کر قید کر دیا تھا۔ اب اس کے دربار میں آ گئے حضرت شمعون، ٹھیک ہے بھائی۔ اور بادشاہ سے کہا آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان کی بات تو سن لیتے، ہم ان کی پوری بات تو سن لیتے، وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو حضرت شمعون کی بات سن کر بادشاہ نے ان دونوں مبلغین کو جیل سے بلوایا اور ان سے گفتگو شروع کی۔ ان دونوں مبلغین نے کہا ہم یہی کہنے کے لیے آئے ہیں کہ تم لوگ ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ پاک کی عبادت کرو، جس نے تم کو اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں کو بھی پیدا کیا ہے۔ یعنی جو بنا لیتے تھے وہ حقیقت میں تو ان سب کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ پاک نے بنایا۔ مٹی سے بنا رہے ہوتے تھے ہاتھوں سے، اور جو بھی چیزیں ہوتی تھیں، تو ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ پاک۔ ہاں، جو یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ان کو بھی حقیقت میں اللہ پاک نے ہی بنایا ہے۔ اور حکم اللہ پاک کا کیا ہے؟ عبادت کس کی جائے گی؟ صرف اللہ پاک کی جائے گی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو بادشاہ نے ان دونوں مبلغین سے نشانی مانگی، وہی بات، نشانی، علامت کہ تم واقعی جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ پاک کے نبی ہیں انہوں نے تمہیں بھیجا ہے اور تم درست بات کر رہے ہو، اللہ پاک کی طرف سے ہی پیغام لے کر آئے ہو۔ تو ان دونوں مبلغین نے ایک ایسے پیدائشی اندھے کو جس کے سر میں آنکھیں تھیں نہیں، آنکھیں کیا تھیں؟ تھیں نہیں۔ اب آنکھیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ خالی جگہ ہوگی۔ یہاں کیا ہوتی ہیں؟ خالی جگہ۔ کہہ رہے خالی جگہ، آنکھیں ہیں نا بھائی، ابھی کیا ہے؟ ہیں، ہاتھ رکھ کے بتائیں کس کے آواز آنکھیں ہیں؟ ابھی یہاں پہ اگر آنکھیں نہ ہو تو کیا ہوگا؟ خالی خالی جگہ موجود ہوگی۔ تو وہ خالی جگہ تھی، ان کی آنکھیں تھی ہی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مبلغین نے ہاتھ پھیر دیا تو اس کی پیشانی میں آنکھ کے 2 سوراخ بن گئے۔ اچھا، سوراخ بھی نہیں تھے، جب آنکھیں نہیں ہیں تو سوراخ بھی نہیں ہے نا۔ تو وہاں پہ ہاتھ پھیرا تو پہلے سوراخ بنے، پھر ان دونوں مبلغین نے مٹی کے 2 گولے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ کر دعا کر دی تو یہ دونوں گولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ آنکھیں ہی نہیں ہے، کچھ تھی، جگہ ہی نہیں تھی، کلیئر۔ وہاں پہ پہلے ہاتھ پھیرا تو سوراخ بنا، پھر مٹی کے کیا بنا ہے؟ گولے رکھے اور دعا کی تو اللہ پاک کے حکم سے وہ بن گئی آنکھیں، اور وہ آنکھوں کی طرح کام کرنے لگی اور وہ پیدائشی اندھا آنکھوں والا
بن گیا، ٹھیک ہے جی، یہ ایک پیدائشی اندھا تھا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ کیا تمہارے جھوٹے خدا یہ کر سکتے ہیں؟ یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو اپنے بنائے ہوئے، یہ کر سکتے ہیں؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو مکھی نہیں اڑا سکتے ہیں، ان کی ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی نہیں اڑا نہیں سکتے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں یہ تو نہیں کر سکتے۔ تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے، جو اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا اب یہ بظاہر کون کر رہے ہیں؟ شمعون علیہ السلام۔ نہیں، شمعون نے، حضرت شمعون نے نہیں کیا، بلکہ ان دو مبلغین نے کیا، یعنی اللہ کے بندے ہیں اور ہاتھ پھیر رہے ہیں اور یہ سب ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک، ٹھیک ہے، حقیقت میں کرنے والا اللہ پاک ہے۔ اچھا پھر بادشاہ نے کہا کیا تمہارا اللہ پاک مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک کسان کا بیٹا ہے جو کافی دنوں پہلے مر گیا تھا اور میں نے اس کے والد کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا۔ بادشاہ ان تینوں کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس گیا اور ان تینوں نے دعا مانگی تو اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اور اس نے بلند آواز سے کہا کہ میں جھوٹے خدا کی عبادت کرتا تھا، مرنے کے بعد مجھے جہنم میں داخل کیا گیا، اس لیے میں تم لوگوں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈراتے ہوئے اللہ پاک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور زندہ ہونے والے مردے کی باتیں سن کر سب کے سب کیا رہ گئے؟ حیران ہو جائیں گے نا، بھائی مردہ زندہ ہو کر باتیں بتا رہا ہے۔ تو اتنے میں حبیب نجار، یہ کون تھے؟ کسان تھے، وہ شروع میں بھول گئے، آگے چلتا جا رہا پیچھے ڈیلیٹ ہوتا جا رہا، بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ شروع میں ملاقات ہوئی تھی نا، کسان تھے، چرواہے تھے، بکریوں کو چرا رہے تھے حبیب نجار، تو یہ بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے، انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی دعوت قبول کرنے پر راضی کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت قبول کر لی اور سب ایمان والے ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دین کی دعوت دینے والوں کو بڑی بڑی مشکلات اور مصیبتوں کا بھی بعض اوقات سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، ہمت سے کام لیتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ شروع میں دیکھیں کوڑے بھی کھائے، جیل میں بھی گئے، لیکن بالآخر وہ کامیاب ہو گئے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں کیسی کیسی شان عطا فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، ان کے کیا معجزے تھے؟ مردہ زندہ کر دیا کرتے تھے، لا علاج، جو اس زمانے میں جن کا کوئی علاج نہیں تھا ان مریضوں کو بھی وہ آج شفا یاب کر دیا کرتے تھے۔ اور ان کے جو حواری تھے، ان کے جو صحابی تھے، یوں کہہ لیجیے ان کے صحبت میں رہنے والے تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کی کیا کرامت تھی؟ جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں اس کی آنکھیں بن گئی ہیں، اس میں جو ہے وہ مٹی کا گولا رکھ رہے ہیں، وہ کیا بن گئی؟ آگ بن گئی، مردہ زندہ کر رہے ہیں۔ تو سوچئے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ولی ہیں ان کے دور کے، ان کی یہ شان ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام کی امت کے جو ولی ہوں گے ان کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ اپنے، اب بات وہی ہے کہ یہ حقیقت میں کر کون رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے، اور ظاہر کن کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے؟ ان اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں سے یہ باتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ کون سا واقعہ ہے؟ قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعے کا ذکر پارہ 22 سورہ یاسین کے آیت نمبر 13 سے 21 تک موجود ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی واقعہ ہم نے سنا، اور قرآنی واقعے سے ہمیں ایک بہت پیارا میسیج جو ملا وہ یہ ملا کہ بھائی اللہ پاک کے راہ میں جب ہم نکلیں گے، دین کا کام کرنے کے لیے نکلیں گے، قافلوں میں سفر کریں گے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کرنا پڑتا بھی ہے۔ ہمیں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کام لینا ہے، اللہ پاک کی عبادت بھی کرنا ہے، اللہ پاک کے دین کی دعوت بھی دینی ہے، برائیوں سے منع بھی کرنا ہے، اور پھر صبر کے دامن کو بھی ضرور ہاتھ میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو ہمارے لیے اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرماتا ہے، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ترجمہ، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتیں، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں لفظ کلمات آیا ہے، اس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل تحقیق یعنی ریسرچرز کے نزدیک رب کے کلمات سے مراد ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب آیت مبارکہ کا مطلب یہ بنے گا کہ اگر سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر اس پانی کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں لکھنا شروع کریں، اگرچہ اس سمندر کے برابر اتنا ہی پانی مزید اس میں شامل کر دیا جائے پھر بھی وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات کہی، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پیارے بچوں، کسی چیز کا ختم ہو جانا بھی ایک طرح کا عیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عرض کر رہے ہیں، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصف، آپ کی خوبیاں ختم ہو جانے کے عیب سے بھی پاک ہیں، میں حیران ہوں کہ آپ کی کیا کیا خوبیاں بیان کروں۔ واہ واہ واہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری باتیں دایان بھائی بیان کر رہے تھے، اور ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ آپ اس بات کو یوں اس پر غور کریں کہ تمام انسانوں میں اللہ پاک کی، پہلے تو یوں لیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے نا، انسان ہے کہ جو باقی دیگر مخلوقات یعنی جانوروں پر اور جنات پر اور جناب جو حیوانات ہیں، جو چرند پرند ہیں، ان سب پر فضیلت رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے۔ پھر انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے لوگ کون ہیں؟ انبیاء اکرام۔ کون ہیں؟ انبیاء اکرام، جو اللہ پاک کے انبیاء ہیں، جو اللہ پاک کے نبی ہیں، وہ سب سے زیادہ انسانوں میں فضیلت والے ہیں۔ پھر انبیاء میں جو 5 اولو العزم انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں، یعنی 5 جو سب سے زیادہ خصوصیت رکھنے والے انبیاء اکرام ہیں، جو مشہور بھی ہیں، وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر ان 5 میں جو ایک سب سے بڑے مقام والے، سب سے بڑے مرتبے والی شخصیت ہیں، وہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ بہت پیاری بات دیان بھائی نے بیان فرمائی کہ اگر جتنے بھی دنیا میں سمندر ہیں، جتنا بھی پانی ہے، اسے کیا بنا دیں؟ سیاہی بنا دیں۔ سیاہی سمجھتے ہیں بچوں؟ انک بنا دیں۔ جتنا بھی دنیا میں پانی ہے، جتنے بھی سمندر ہیں، ان سب کو انک بنا دیں، اور دنیا میں جتنے بھی لکھنے والے قلم ہیں، ان سب میں اس سیاہی کو بھرا جائے، اس سیاہی کو ڈالا جائے، اور پھر اس سے نبی پاک کی شان لکھی جائے، اس سے پھر نبی پاک کی شان لکھی جائے۔ وہ سیاہی تو ختم ہو جائے گی، وہ انک ختم ہو جائے گی، قلم بھی ٹوٹ جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شان بیان نہیں کی جا سکے گی۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا
ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم ایک چیپٹر بھی مکمل نہیں لکھ سکے اور زندگیاں ختم ہو گئیں، قلم ٹوٹ گئے، نبی پاک کی شان مکمل بیان نہیں کی جا سکی اور قیامت تک نہیں کی جا سکے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا آج کا ہمارا پروگرام اور بہت سارے سیگمنٹ سے آپ نے بہت کچھ امید ہے کہ سیکھا ہوگا۔ ہمارے پروگرام کو آگے شیئر بھی کر دیجئے، اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا